बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 31 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। गुज़श्ता रात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। इमरान खान की जो सेहत से मुतल्लिक तशवीशनाक खबरें थीं, इमरान खान की डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी, धरना पहले अडाला जेल के बाहर हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ और फिर आइंदा के लाएअमल के लिए सियासी कमेटी का इजलास हुआ। और इस अहम इजलास के अंदर महमूद खान नचिकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को भी खुसूसी तौर पर बुलाया गया। मशवरा ये किया गया कि अब क्या लायामल होना चाहिए। और ज़ाहिर है इस वक्त लोगों को बड़ी तशवीश भी थी। उस इजलास के अंदर डिस्कस किया गया अब तक की जो अवेलेबल मालूमात हैं और तमाम लोगों ने अपनी जो मालूमात हैं वो सामने रखी। सलमान अकरम राजा ने जो चीफ़ जस्टिस से मुलाकात की, उसके अंदर चीफ़ जस्टिस ने उनको जो यकीन दहानी करवाई वो उन्होंने उसमें सामने रखी। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर की जो राब्ते हैं, ज़ाहिर है इस रजीम के साथ उनकी बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं, रवाबत भी हैं, और वो जब चाहे मुलाकात भी कर सकते हैं। मंगल को वो उनको कहा गया था आप जाके मिल लें, लेकिन उन्होंने कहा बहन से मुलाकात नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊँगा। बैरिस्टर गौहर ने ये बताया कि इमरान खान को जो उनके पास मालूमात हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और ये यकीन दहानी करवाई गई है कि मंगल के दिन उनकी बहन से, इमरान खान की किसी एक बहन से, अलीमा खान के अलावा किसी एक बहन से उनकी मुलाकात भी करवा दी जाएगी, तो ये तशवीशनाक खबरें जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी डिस्कशन की और असदुल्ला खान साहब की खबर के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि पिम्स अस्पताल इमरान खान को लाया गया है, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल हशाश बशाश थे और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। उनकी एक जब ज़रूरत थी उनको लाया गया, अब एक शायद और प्रोसीजर उनका होना है तो दोबारा उनको लाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये है कि उसके अंदर फिर इत्तेफाक ये हुआ कि अभी हमें कोई फौरी तौर पे किसी एडवेंचर की ज़रूरत नहीं है अगर इमरान खान की सेहत ख़राब नहीं है तो। लेकिन अब लोगों का प्रेशर इतना ज़्यादा पीटीआई के लोगों का और पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया के ऊपर के कुछ कर नहीं रहे, धरना दे रहे हैं, कोई बड़ी एक्टिविटी करें, सूबा बंद करें, कोई बड़ा एडवेंचर करें, लॉन्ग मार्च करें, तो उस वक्त फिर ये तमाम लोगों का इत्तेफाक हुआ कि इसमें किसी बड़ी एक्टिविटी या किसी बड़े एडवेंचर की ज़रूरत नहीं है। 8 फरवरी के ऊपर तवज्जो रखनी चाहिए। और फिर महमूद खान नचकज़ई ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, हम पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात कर सकते हैं, इमरान खान के ये कुछ भी नहीं कर सकते और हमें ये जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमें कोई इस वक्त सारी तवज्जो जो है वो 8 फरवरी के ऊपर रखनी चाहिए। और ये जो अभी बहुत ज़्यादा खबरें फैलाई भी जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो 8 फरवरी की हमारी तैयारियां हैं उससे तवज्जो हटाई जाए और हमसे शायद कोई गलती करवाई जाए। सो उनका बयान का पूरा क्रक्स जो है वो ये था और फिर महमूद खान नचकज़ई ने उसकी ज़िम्मेदारी ली और वो बयान आ गया। जैसे ही वो बयान आया सोशल मीडिया पे कोहराम बरपा हो गया और महमूद खान नचकज़ई के साथ वहाँ पे वीडियो पैगाम के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा मौजूद थे। और उन तमाम लोगों के हवाले से लोगों ने कहा कि ये क्या कर दिया है इन्होंने, मतलब ये एक मौका था इमरान खान की बीमारी के नाम के ऊपर जो है वो बयानिया बनाया जा सकता था, लोगों को निकाला जा सकता था, लेकिन आपने ये कह दिया कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है तो अब लोग क्यों निकलेंगे। मतलब इसके ऊपर बहुत सी गुफ्तगू जो है वो शुरू हो चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर ये ज़ाहिर इजलास के अंदर जो बात है वो तो है, लेकिन जो मकसद है वो मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग जिस तरह से गुमराह कुन मालूमात शेयर करते हैं और लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं ना, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं देख रहा था, अब जैसे ही वो सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हुआ, इसके ऊपर रिएक्शन आना शुरू हुआ कि ये महमूद खान नचकज़ई ने क्या कर दिया है। तो एक वीलॉग करते हैं वकार मलिक साहब हैं, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ और कभी उनका वीडियो देखी भी नहीं है, लेकिन वो उनका एक थंबनेल सामने आया जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था, वीडियो के अंदर वो उनका जो थंबनेल था कि पीटीआई क़यादत की इमरान खान से गद्दारी, और उसमें महमूद खान नचकज़ई और इन सब की तस्वीरें लगी हुई थी। अब फिर मैंने उनकी वीडियो खोल के सुनी, मैंने कहा कि क्या कि कौन सी ऐसी गद्दारी उन्होंने कर दी है, कौन सी ऐसी मालूमात वकार मलिक साहब शेयर कर रहे हैं जो हमें नहीं पहुंची या जो हमारी लोगों से बात हुई है वो उन्होंने हमें नहीं बताई। तो आगाज़ में ही उन्होंने कहा कि जी ये बदर अफ़ाल गद्दारी है, यानी जब तक जितनी गद्दारियाँ हुई हैं ये उनकी सब की माँ है और ये बहुत बड़ा जुल्म उन्होंने कर दिया है। फिर उन्होंने आगे चल के ये कहा कि महमूद खान नचकज़ई जो हैं उनको सियासत के अलफ़ बे का नहीं पता। और फिर अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ वक्त के साथ, लेकिन मैंने फिर उनको कन्फ्रंट किया और इसलिए किया कि हज़ारों लोग सुनते हैं आपको और आप जो मालूमात दे रहे हैं लोग उस पर यकीन रखते हैं। तो आपने ये जो उनको गद्दार डिक्लेयर किया है, इसके लिए इसके पीछे आपके पास क्या शवाहिद है। आपने इस इजलास के फ़ौरन बाद वीडियो की और वीडियो के अंदर आपने ये कहा कि पीटीआई क़यादत ने गद्दारी कर दी है, महमूद खान नचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास गद्दार हैं, सुहेल आफरीदी, सलमान अकरम राजा गद्दार हैं।
تو آپ کے پاس اس کے شواہد کیا ہیں اور آپ اجلاس میں بیٹھے لوگوں میں سے کتنے لوگوں سے آپ نے فون پہ بات کر کے ان سے معلومات اکٹھی کی ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کون سی ایسی معلومات ہیں جس کی بنیاد پہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے؟ آپ کی ویڈیو کے اندر آپ نے کہا ہے کہ جی محمود خان اچکزئی کو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ان کو سیاست کے الف بے کا نہیں پتا، تو پھر تو عمران خان نے ایک ایسے بندے کو کیوں لگا دیا جس کو سیاست کا الف بے کا نہیں پتا، سارے اختیار اس کو دے دیے ہیں؟ تو یہ سوال تو عمران خان سے پوچھنا چاہیے، پہلی بات۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بیماری کا جو بیانیہ تھا یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اس کی بنیاد پہ لوگوں کو نکالا جا سکتا تھا، یعنی وہ یہ بلڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان بیمار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ بیماری کی خبر ایک کہہ رہے تھے فل ٹاس دی ہے فوج نے آپ کو، اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ چھکا لگا سکتے تھے، یعنی لوگوں کو اس کے اوپر نکال سکتے تھے۔ اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب جب بیمار ہوئے تھے تو بیانیہ بنایا گیا تھا، جھوٹی ریفلیکٹڈ رپورٹس ہر دن آتی تھی، جھوٹی رپورٹس آتی تھی، اور اس بنیاد پہ وہ بیانیہ بنا لی انہوں نے۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی طرز پہ عمران خان کی بھی بیماری پہ جھوٹ بول کے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو اس لیے کہ وہ عمران خان کی بیماری کے نام پہ نکلیں گے تو آپ جھوٹ بول کے لوگوں کو نکالیں، مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی فیئرنیس ہے؟ اور یہ آپ لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور آپ کتنا آپ نے اس کے اوپر اچھا۔ پھر میں نے ان سے یہ بات بھی کی، دست بدستہ گزارش کی، مطلب میسو رسپیکٹ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، پاکستان سے زیادہ پاکستان کا درد دل رکھتے ہیں اور بہت بات بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، بہت زیادہ اس ٹائم پاکستان کے اندر تو بات کوئی نہیں کر سکتا نا، یہاں تو بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں، بہت زیادہ پابندیاں ہیں، اور لوگ تو عام لوگ تو خیر بہت ہی بات کرتے ہوئے بھی بہت ڈرتے ہیں کیونکہ خوف بہت زیادہ ہے، اور مقدمے ہیں، لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، تو یہاں تو بات نہیں ہو رہی نا، جو بات ہو رہی ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہی کر رہے ہیں، اور انہیں پریشر بھی بلڈ کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے جذبات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ بھی پریشر لیتے ہیں۔ میں اگین وہی بات ہے کہ ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں ہے، مطلب آپ کیوں کسی کو ڈیفینڈ کریں گے؟ محمود خان اچکزئی ہوں، آپ ان کے اوپر کئی اعتراضات اٹھا سکتے ہیں، باقی لوگوں کے اوپر اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ اسپیسیفک یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ کے پاس آپ کوئی ایسی آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا۔ مثلا ریئلٹی یہ ہے کہ کل اڈیالہ جیل کے باہر 150 بندہ بھی نہیں تھا، آج سپریم کورٹ کے باہر 200 بندہ بھی نہیں تھا، لوگ اسٹریٹ موومنٹ میں تو نکلتے ہیں، عمران خان کی بیماری پہ لوگوں کو خدشات تھے تو کتنے لوگ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے ہیں، یہ کتنے لوگ سپریم کورٹ کے باہر پہنچے ہیں، تو اس کرنٹ سچویشن کے اندر کیا ایسی چیز کی جا سکتی ہے جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جب نوئنگ دس فیکٹ، ٹھیک ہے اگر تو واقعی سنجیدہ معاملہ ہو اور یہ ہو کہ عمران خان کی صحت سے متعلق آپ کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، آپ کو میڈیکل رپورٹ شیئر کر دی گئی ہیں اور آپ کو یہ بھی تسلی دی گئی ہے کہ بھائی اٹس اوکے، عمران خان کی صحت کا خیال رکھنا جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور آپ کو جب یہ پتہ ہے اس بات کا، اس کے بعد آپ صرف بیانیہ بنانے کے لیے جھوٹ بولیں اور پھر لوگوں کو اس طرح، لوگوں کے جذبات ہیں، ٹھیک ہے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، باہر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جو جس طرح سے نا وہ معیار لوگوں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ مثلا میں آپ کو مثال دوں، ہارون رشید صاحب ہیں، ان کو لوگ نیچے گالیاں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی تم عمران خان کے لیے جو ہے وہ بات نہیں کرتے، تم فیلڈ مارشل اعظم منیر کا نام نہیں لیتے اور ساتھ گالی لکھتے ہیں۔ اور بھائی جو وہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ بندہ جو 30 لاکھ روپے تنخواہ پہ نوکری کر رہا تھا، انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی، یعنی نوکری وہ نہیں کوئی دے رہا ان کو، باقی جو حالات ہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، یوٹیوب چینلز ان کے بند ہو گئے ہیں، یہ کیا کافی نہیں ہے کہ اب ہارون رشید صاحب اس 80 سال کی عمر میں جا کے وہاں پہ وہ مارے کھائیں اور ان کو اٹھا لیا جائے، ان کو ننگا کیا جائے؟ یہ لوگوں نے یہ معیار طے کیے ہوئے ہیں، خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو آپ بھی ہو نا، آپ اپنا ٹکٹ کٹا کے یہاں پہ آ کے اس تحریک میں شامل ہوں اور آپ بھی کہیں جی میں بھی کٹ کھانے کے لیے تیار ہوں، تو ہارون رشید صاحب آپ بھی آئیں کٹ کھائیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، بات سمجھ آتی ہے، مطلب یا آپ بھی اس جگہ پہ اڈیالہ جیل۔ میں اگین یہ ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ تنقید کا حق اس کو ہے کہ جو خود وہاں پہ کھڑا ہے کہ میں آگے ہوں، باقی کیوں نہیں ہے؟ مثلا وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، حیدر سعید ہیں، وہ بڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ ہر جگہ پہنچتا ہے، وہ جب خود پہنچتا ہے تو وہ تنقید کر سکتا ہے کہ بھائی میں پہنچا ہوں، باقی کیوں نہیں پہنچے، لیکن جو وہ گھر میں بستر پہ بیٹھا ہوا ہے لیپ ٹاپ لے کے کی بورڈ پہ اور وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم کیوں نہیں مار کھا رہے، تم کیوں نہیں پہنچ رہے، تو اس کو یہ حق نہیں ہے، یہ پوائنٹ ہے۔
سو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے. اور وقار ملک صاحب سے میں نے وہاں پہ بھی ٹویٹر پہ بھی میں نے ان کو رسپونڈ کیا ہے. کوئی ذاتی کسی سے مسئلہ نہیں ہے, کوئی ان سے ذاتی اختلاف نہیں ہے, اختلاف ہے کانٹینٹ سے. آپ بالکل بنائیں کانٹینٹ, آپ بالکل لوگوں کو آپ اچھا ٹیک آن بھی کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن جو معلومات ہیں نا ان کو اسٹریٹ رکھیں. اگین وہی بات ہے, شاید یہ ایسی قیادت, یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو ڈیفینڈ کیا جا سکے یا جن کے عمل کو آپ بلائنڈلی ڈیفینڈ کریں. لیکن بھائی جو اویلیبل یہاں صورتحال ہے, معلومات ہے, اس کے مطابق, اور لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں کہ یار اگر ان کو کچھ کہیں گے تو لوگ پیچھے پڑ جائیں گے, اور آپ کو لوگ پھر بہت سے لوگ انفالو کر دیتے ہیں, انسبسکرائب کر دیتے ہیں, سنتے نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر کسی نے اس بات کے اوپر نہیں سننا تو اس کی مرضی ہے, لیکن بات ٹھیک کرنی چاہیے کہ یار یہ نہیں. آپ کریں تنقید اس کے اوپر, پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے اوپر تنقید ہوتی ہے, ہم کرتے بھی ہیں. پی ٹی آئی کی قیادت کمپرومائز ہے بھائی. میں نے خود آپ کو بات کی ویڈیو کے اندر شروع میں کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں, کمپرومائزڈ ہیں, وہ ان کا کوئی اور طرز سیاست ہے, وہ عمران خان کی فریکوینسی پہ نہیں میچ کرتے. ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے, ہم کرتے ہیں اس پہ اوپر بات. سلمان راجہ صاحب کی لیگل اسٹریٹجی کے اوپر کرتے ہیں بات. محمود خان اچکزئی, یہ جو 8 فروری کا ان کا جو پلان ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں, وہ میری نظر میں وہ پلان نہیں ٹھیک. کیوں نہیں ٹھیک؟ کہ انہوں نے کہا ہے جی شٹر ڈاؤن اور پی جام ہڑتال کریں گے. بھائی جو موجودہ رجیم ہے انہوں نے تاجروں کو, ٹرانسپورٹرز کو ابھی سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ نے لازمی اس دن 8 فروری کو لازمی دکانیں کھولنی ہے, جو نہیں کھولے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی, اور لازمی گاڑی نکالنی ہے, جو نہیں نکالے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. یعنی انہوں نے زبردستی کھلوانی ہے. یہ ہڑتال شٹر ڈاؤن کی, پہیے جام کی, اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں. اور اس سے بہتر ہو کہ لوگوں کو نکالنے کے حوالے سے کوئی پلان ہو تو وہ شاید کامیاب ہو جائے. یہ نہیں کامیاب ہو سکتا. اس کے اوپر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ یار یہ اعتراض اس لیے, اور کیوں, معلومات کی بنیاد پہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام آباد کی کون سی مارکیٹ میں کس تاجر تنظیم کو کہا گیا ہے کہ آپ نے دکان کھولنی ہے, تو اس وجہ سے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اسلام آباد میں کہا گیا تو لاہور میں بھی کہا گیا ہے, ایبٹ آباد, مانسیرا, بدین, ٹھٹھا, سبی, گوادر, ہر جگہ اسی طرح کے لوگوں کو زبردستی دکانیں کھلوائیں گے. تو اس میں آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ یار یہ اسٹریٹجی محمود خان اچکزئی کی, علامہ راجہ ناصر عباس کی ٹھیک نہیں ہے, تو بالکل بجائے یہ تنقید ہے. لیکن آپ یہ کہیں جی انہوں نے غداری کر دی ہے, وہ یار کیوں, کیسے غداری کر دی ہے؟ کون سے آپ کے پاس شواہد ہیں کہ آپ نے کہہ دیے کہ انہوں نے غداری کر دی ہے؟ اور معزز لوگ ہیں, محمود خان اچکزئی کو کیا ضرورت ہے عمران خان سے غداری کرنے کی؟ وہ تو عمران خان سے ملے ہی نہیں ہے, وہ تو عمران خان کے سٹانس کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی کئی سال ہو گئے ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. عمران خان نے بھی ان کو اختیار دے دیا, ان کو بھی پتہ ہے بندہ جینون ہے, وہ کبھی سیاست اقتدار کے پیچھے بھاگا نہیں ہے. وہ وقار ملک صاحب باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ اس نے غداری کر دی ہے. یار سہیل آفریدی ہیں, وہ اس نظام کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم جو ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے. جو کے پی والا معاملہ ہے, اور وہ ان سے اگلے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, وہ کہتے ہیں عمران خان سے ملاقات سے پہلے نہیں بیٹھوں گا. یہ اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ان کو کہتے ہیں آپ کی وزارت اعلیٰ چلی جائے گی, وہ کہتے ہیں چلی جائے. وہ کہتے ہیں آپ کی زندگی کو خطرہ ہے, وہ کہتے ہیں خطرہ ہے. اس کو کہہ رہے ہیں تم غدار ہو. سلمان راجہ, وہ پاکستان کا ٹاپ کا وکیل, اس کو کیا ضرورت ہے سیاست میں آنے کی یار؟ وہ اپنا اس عمر میں کروڑوں روپے کی فیس لینے والا وکیل ہے, وہ اپنی سیاست کا اپنی وکالت کرے. وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے, عمران خان کی خاطر, وہ ٹکے ٹکے کے لوگوں سے گالیاں سنتا ہے. وہ ایک کلاس ہے سلمان اکرم راجہ, اس کا ہونا ہی, اس کو کہتے ہیں تم نکل, تم گرفتاری کیوں نہیں دیتے ہو؟ بھائی سلمان اکرم راجہ کا ہونا ہی بہت بڑی چیز ہے کہ وہ اس تحریک کے اندر شامل ہے. اس کو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تم غدار ہو. وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سیاست میں لوگوں کے لیے, عمران خان کے لیے نکلا, اس کو کہتے ہیں غدار. کچھ خدا کا خوف کریں یار, مہربانی کریں. مطلب یہ ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ باتیں بری لگیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, لوگوں نے ووٹ بھی دیے ہیں, لوگوں نے ماریں بھی کھائی ہیں. اور میں تو یہاں تک بات کرتا ہوں, یہ جو ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, ان کو سارا دن لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ جی عمران خان کے نام پہ. اور بھائی 8 فروری کو کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں تھا, لوگوں کو زبردستی ٹکٹ, کیونکہ مار پیٹ کے جو ٹکٹ لیتا تھا اس سے چھڑوا لی جاتی تھی پارٹی. جنہوں نے اس مشکل وقت میں الیکشن لڑے, کاروبار تباہ کروا لیے, اپنے بچوں کی, اپنی فیملی سے دور ہوئے, تباہ و برباد ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ ہر کسی کی نہیں ہوتی, کچھ لوگ نہیں اس طرح سے کرتے اس شد و مت کے ساتھ, حالات ہی ایسے ہیں یہاں پہ. لیکن یہ باہر والوں کو کہتے ہیں نہیں جی وہ تو جنگجو کیوں نہیں ہے, لڑتے کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ سوال کر سکتے ہیں, لیکن آپ پہلے آئیں یہاں پہ, خود وہاں میدان میں موجود ہوں, پھر سوال کریں. مطلب یہ میں کوئی طنز نہیں کر رہا یا ٹانٹ کر کے کسی کو وہ نہیں کر رہا کہ آپ
اوورسیز پاکستانی ہی سب سے بڑی، پاکستان کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے تو خاص طور پہ بہت بہت یعنی بیک بون آپ سمجھ لیں. لیکن یہ بات کرنے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نا ذرا پتہ ہونا چاہیے ریالٹی کا. اور یہ ان ایسے لوگوں کے پیچھے غدار ہے جی، اس کے پیچھے چل ہزاروں لوگ نیچے اس کو تھمز اپ کر رہے ہیں، یار کو مہربانی کریں. تو یہ مقصد ہے کہنے کا. باقی ظاہر ہے ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کے اوپر ہم تنقید کرتے رہتے ہیں، کرتے بھی رہیں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فی الحال مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.